Assalamu alaikum viewers, welcome to the 12th lecture of International Marketing subject. In our previous lecture, we started to discuss a very important area with respect to international marketing and managing businesses in foreign countries. That is the legal environment. We discussed that it is absolutely essential for managers and for every individual to abide by laws of the land in which the individual lives or operates, because the consequences can be grave if unfortunately individual or the entity managed by individual at any point in time crosses the legal boundaries and hence faces penalties or legal action. So managers must avoid any such scenario. So in order to ensure that, as a first step, as a priority to entering international markets or any market for business, the marketers and the managers have to aware themselves of the legal issues, the legal environments, the differences they might face, they might encounter in legal aspects in foreign markets. And legal environments may change on many aspects, not just the laws. Well, laws are different, and laws govern every aspect of our life and every aspect of the business and life of the business also. So these laws do change. We know that from country to country, from land to land, and managers must aware themselves that how laws are different in each and every country they want to operate into. And they have to know that even before they start to operate in foreign markets. The legal environment can also differ on the aspects of rule of law, not just the laws themselves. That in certain markets, there is strong application of laws. But where in some other markets, the laws may be there, but due to one reason or another, it is difficulty in getting those laws implemented. Maybe because of weak judiciary or corruption, or maybe for any other reason, maybe restriction in access to legal system, or slow process through courts and so on and so forth. So rule of law situation varies from country to countries, and managers need to understand. Another aspect on which the environments differ is the role of lawyers. The lawyers are very important to present in a court of law. So the client is dependent on the commitment of the lawyer, the competence of the lawyer, the biases of the lawyer also affect. So one has to really see the lawyers and their situation in every country one wants to operate. Because in any eventuality where a firm or an individual or a marketer needs to engage lawyers, then one has to be very careful to assess in advance what it would be the situation in each market with respect to lawyers. And then of course access to legal system is also an important aspect on which markets differ, and marketers really need to evaluate those differences and assess them for making decisions, their business decisions, their marketing decisions. The right to judicial review is another important aspect on which the legal system, the legal environments vary. And it is again essential for managers to aware themselves of these differences. And these legal differences impact every aspect of business, from managing workforce, to financing business, to marketing of products and services, to repatriation of profits, using of technology, options for ownership. And there are also environmental regulations which affect and control and regulate businesses and their operations. So the manager must aware themselves of various laws and these differences and how they impact various areas of operations of business and individuals in foreign markets. And the manager must ensure that in every case they are protected, they are safe, and they have no risk. Ideally,
is zero risk of being crossing the legal boundaries or facing any losses because they were not aware of their legal position and legal environment if they were operating. So we'll continue with this topic in our today's lecture also, but from a slightly different perspective. When we are discussing the aspect of international marketing, essentially we are bringing into question at least two different countries, two different markets. That the firm and the manager perhaps belongs to one country and they are operating in another market. So international marketing aspect brings in a very different dimension of operation in business. When a firm or a manager is involved in their own domestic market, then they and their environment and the people and the institution with which they are engaged in business all belong to and exist in the same market largely, and hence governed by the same laws and rules and regulations. So manager really need to ensure that they knows the laws of their own country, because these are the laws which are applicable to them and also to their markets, to their clients, and to their environment. But when it is a situation of international marketing or international business, then at least two or more countries are simultaneously involved. So now we are discussing laws of not just one country, but also laws of other countries. Therefore, international marketing is a situation where simultaneously laws of more than one country are being applied to business. That makes things more complex. Things could have been far easier if only laws of one country would apply. Let's take a hypothetical example. If a firm exports textile products from our country to a buyer in Europe, and for any reason a dispute arises, a commercial dispute arises, the buyer in Europe collects the goods but fails to give or remit the payment, and that buyer may have any reason or may explain any reason for it. Maybe according to that buyer's statement, the goods were not of required quality, let's assume. Then is a complex situation for the exporter from our country. How to pursue this issue in a court of law? Whether to pursue this issue in the buyer's country's court of law or to pursue that issue in home country's court of law. There are pros and cons of both. If that matter is proceeded into home country's court of law, then the exporter has perhaps better links to the court. وہ عدالت کو زیادہ بہتر طریقے سے perhaps جانتا ہے. وکیلوں کے پاس اس کی ایکسیس میں بھی بہتر ہے اور وہ بہتر طریقے سے اپنے کیس کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فیور میں ڈیسیژن بھی لے لے اگر وہ جسٹیفائڈ ہے. لیکن ایشو اب یہ آ جاتا ہے کہ جس کے خلاف یہ فیصلہ ہے وہ تو اب اس ملک میں نہیں ہے, نہ اس ملک میں وہ آپریٹ کرتا ہے, وہ تو فارینر ہے اور اپنے ملک میں وہ رہتا ہے اور گڈس بھی ادھر ہی چلی گئی ہیں. اب اس فیصلوں کو کیسے امپلیمنٹ کرایا جائے؟ جو فارینر ہے, جو اپنے ملک میں رہتا ہے, اس کو اس فیصلے کا کیسے پابند کیا جا سکے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اب تو وہ اس عدالت کے فیصلے کا آٹومیٹکلی پابند نہیں ہوتا اگر کہ دونوں ملکوں میں کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو عام حالات میں دو آپشنز ہیں پلینٹف کے پاس, کمپلیننٹ کے پاس. ایک تو یہ کہ وہ اپنی ہوم کنٹری کی عدالت کو رجوع کرے اور کسی طریقے سے پرسو کر لے کہ وہ فارنر کو کہ وہ اس کورٹ میں ڈیفینڈنٹ بن جائے, جو کہ اکثر اوقات ممکن نہیں ہوتا.
تو وہ فیصلہ پہلے اپنی ہوم کنٹری سے لے, پھر اس فیصلے کو دوبارہ سے امپلیمنٹیشن کے فورن کنٹری میں, جو کہ اس کے باہر کی کنٹری ادھر لے کے جائے, اور وہاں کے عدالتی سسٹم سے پھر سے اس کو انیشیٹ کرے, اور وہاں سے بھی فیصلہ لے کے اس کو امپلیمنٹ کرے. یا دوسرا آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ اپنی ہوم کنٹری میں کیس انیشیٹ ہی نہ کرے, وہ باہر کی فورن کنٹری میں جائے اور وہاں جا کے لیٹیگیشن کرے, اگر ایز اے فارنر اس کے رائٹس بنتے ہیں, لا اس کو اجازت دیتا ہے. لیکن یہ دوسرے کیس میں اس کے لیے ایکسپینسو بھی زیادہ ہو جائے گا کہ اب اس نے دوسرے ملک میں ٹریول کرنا ہے, اور اس کی کاسٹ بھی بہت اکثر بڑھ جاتی ہیں, خاص کر کے ایڈوانس انڈسٹریلائز کنٹری میں litigation is a very expensive proposition, very very expensive proposition. انسیڈنٹلی ہمارے ملک میں عدالت کو رجوع کرنے کی اتنی زیادہ کاسٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم اکثر کیسز بھی دیکھتے ہیں عدالتوں میں بہت زیادہ. لیکن دنیا کے بعض ممالک میں ایسا نہیں ہے, لائرز کی فیس بہت زیادہ ہے, کورٹس کو رجوع کرنا از این ایکسپینسو پروسیس, اور باہر کے ملک میں تو جا کے ویسے ہی خرچہ بڑھ جاتا ہے, جانا, جا کے رہنا, پھر عدالتوں کو رجوع کرنا, اور پھر جو کیسز ہیں وہ تو لانگ ٹرم ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور تو اتنا عرصہ اس کو پرسو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ویری ڈیفیکلٹ پروپوزیشن. اس وجہ سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری فرمز جو ہیں, بہت سارے مینیجرز, جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں گئے تو they were not aware of these complexes, these difficulties. تو انہوں نے فورن مارکیٹس میں جا کے آپریٹ کرنا شروع کر دیا, اور جب کوئی لیگل ایشو ایسا آیا تو پرابلم بڑی کریٹ ہوگی. They had to face losses, they had to face problems. They could not recover their losses. کہ پہلا مسئلہ تو یہ آ جاتا ہے کہ کس ملک کا قانون لگے گا. اب کسی ایک بزنس ٹرانزیکشن میں دو ممالک انوالو ہیں, جو لوگ ہیں وہ بھی دو یا زیادہ ممالک کو بلانگ کرتے ہیں. تو پاکستان سے اگر چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے اور یورپ کے کسی ملک میں جاتی ہے اور پھر اس کی پیمنٹ نہیں آتی, تو کس ملک کا قانون لگے گا؟ پاکستان کا قانون لگے گا یا یورپ کے اس ملک کا قانون لگے گا؟ یہ کب ایک کمپلیکس مسئلہ ہے. کسی حد تک ملک کے قوانین اس کی وضاحت نہیں کرتے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ فرموں نے اس پہ بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, کہ وہ تیاری کیے بغیر اور اس حساب سے اپنی پلاننگ کیے بغیر انٹرنیشنل مارکیٹس میں چلی گئیں, اینڈ دے کریٹڈ جوائنٹ وینچرز, دے کریٹڈ دیئر الائنسز اینڈ پارٹنرشپس, اینڈ فار واٹ ایور ریزن the alliances and partnership went sour, ان میں پرابلم ہوئی, اور اس پرابلم کے ساتھ اب ایشو کھڑا ہو گیا کہ اس مسئلے کو لیگلی کیسے اپروچ کیا جائے, کیونکہ پہلا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ قانون کہاں کا لگے گا. تو جو سمجھدار مینیجرز تھے, جو سمجھدار فرمیں تھیں, یا جنہوں نے ان دشواریوں کے بعد سیکھا, انہوں نے اپنے کانٹریکٹس کو شروع سے ہی بہتر بنانا شروع کر دیا, کہ جب کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے کسی بزنس کا, کسی سودے کا, یا کسی پارٹنرشپ کا, یا کسی جوائنٹ وینچر کا, اس میں اس ایشو کو فورسی کر لیا جاتا ہے اور اپروپریٹلی ڈاکومنٹ اور ایڈریس کر لیا جاتا ہے, ایگریمنٹ کر لی جاتی ہے. کہ کسی بھی بزنس ٹرانزیکشن کے کرنے سے پہلے, کسی بھی پارٹنرشپ کو بنانے سے پہلے جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے, جو کہ عموماً ایگریمنٹ ہوتے ہیں, اس میں لٹیگیشن کے حوالے سے کہ اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ عدالت سے یا کسی لٹیگیشن سے یا لیگل پروسیس سے رجوع کرنا پڑے, تو کس ملک کے قوانین لگیں گے. اور اگر پارٹیز کانٹریکٹ میں ہی ایگری کر لیتی ہیں اور کسی ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے, then parties are legally bound perhaps to abide by their contract. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا انٹرنیشنل مارکیٹس میں, ایک سے زیادہ مارکیٹ میں آپریشن ہو رہا ہو, ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں, یا کوئی پارٹنرشپس کے ذریعے کام ہو رہا ہو, یا جوائنٹ وینچرز کے ذریعے, انویسٹمنٹ کے ذریعے کام ہو رہا ہو, تو جو کانٹریکٹ بنایا جائے جس کے بنیاد کے اوپر ایک تعاون کیا جاتا ہے, ایک ایکسچینج کی جاتی ہے, اس کانٹریکٹ میں اس چیز کو ڈاکومنٹ کر لیا جائے پہلے سے کہ ان کیس دیر از اے ڈسپیوٹ,
then which country's laws would apply. پھر اس قسم کی کمپلیکسٹیز میں پارٹنرز نہیں پھنستے. تو لہٰذا انٹرنیشنل مارکیٹر کے لیے انگیج ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے پوٹینشیل پارٹنرز کے ساتھ یا ان کے ساتھ جن کے ساتھ اس کا لین دین سودا ہو یا ٹرانزیکشن ہو, یہ اگری کر لے کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ وچ کنٹریز لا وڈ اپلائی. اور بہتر یہ ہوگا کہ وہ مینیجر ایسی کنٹری کے لا کے اوپر اگری کروا لے جہاں پہ کہ اس مینیجر کو ایکسیس بہتر ہے, خواہ وہ ہوم کنٹری ہو خواہ وہ فورن کنٹری ہو, جس ملک میں رول آف لا ہو اور لیگل ڈیسیژن کی امپلیمنٹیشن ہو سکے. کیونکہ امپلیمنٹیشن کا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے, ایک فیصلہ لے لینا کمرشل ڈسپیوٹ میں اور چیز ہوتی ہے, اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے اور مسائل ہوتے ہیں جو آپ later in this lecture will see. So firstly, to start with, it's very crucial the managers understand this complexity of operating simultaneously in more than one markets, because rules and laws of more than one country will be applicable. It is advisable that before they engage into business and transaction and investment, at the time of writing down the contract, they must include as a clause which country's laws would apply. And ideally should be laws of that country where manager is more comfortable, that has more advantages, more secure in terms of legal recourse. Laws تو ایک مسئلہ رہ گیا. اب ایکچولی مقدمہ یا litigation process کس ملک کی عدالتوں میں, وہ بھی ضروری ہے, کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ laws تو ایک چیز ہوتی ہیں, role of lawyers ہے, access to legal system ہے, رائٹس ٹو جوڈیشل ریویو ہے, یہ ساری باتیں الگ آ جاتی ہیں. لاز کے علاوہ جو قوانین ہیں اس کے علاوہ یہ مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو لہٰذا کانٹریکٹ میں دوسری چیز کا بھی شامل کیا جانا بڑا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ کس ملک کی عدالت میں یا لیگل پروسیس میں لٹیگیشن کے صورت میں مقدمہ چلے گا. لاز کس ملک کے اپلائی ہوں گے, ضروری نہیں ہے کہ جس ملک کے لاز ہوں اسی ملک کی عدالت میں بھی کیس چلے. ایسا ممکن ہے کمرشل ڈسپیوٹس میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ اگری کریں پارٹنرز کہ لا ایک ملک کا ہو اور ایکچوئل اس مقدمے کی جو پروسیسنگ ہے وہ کسی اور ملک کے لیگل سسٹم میں ہو. کیونکہ وہ جو لیگل سسٹم ہے وہ اپنے ڈیسیژنز میں, وہ جو جج ہیں وہ اپنے ڈیسیژنز میں, اپنے پروسیس میں پھر جس ملک کے لا کی اگریمنٹ ہوئی ہے اس لا کو وہ استعمال کرنے کے پابند ہوں گے اگریمنٹ کے حوالے سے. سو دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ which country's legal system to be used in case of litigation. پھر litigation کے حوالے سے عدالت کو رجوع کرنا تو ایک آپشن ہے, and that should be the ultimate option, the final option, not option of the first instance. کیونکہ litigation by nature is an adverse process. بزنس میں تو جب بھی کوئی تعاون ہوتا ہے آپس میں, گھروں کے اندر بھی جو بھائی بھائی ہیں ان میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں, گھر کے اندر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. تو جب بھی تعلقات ہوں گے, ٹرانزیکشنز ہوں گی, تو اس میں اختلافات کا ہونا تو ایک نیچرل سا امر ہے, اسے تو اوائڈ کیا جانا ٹوٹلی ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اختلافات کو دور کرنے کے لیے, ڈسپیوٹس کو دور کرنے کے لیے کوئی دوستانہ, کوئی فرینڈلی پروسیس بھی رکھ لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم عدالت کی طرف جائیں, کیونکہ بائی نیچر litigation is an expensive proposition, is an adverse proposition, تو ہمیں تعلقات خراب ہی ہوتے ہیں. سو عدالت میں جانا should be the last resort. اس کے علاوہ بھی آپشنس ہیں, جیسے میڈیشن کا آپشن ہے. میڈیشن ہم کہتے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کے دو میں صلح کرا دے. اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر چونکہ اتنے بزنسز ہوتے ہیں, there are multilateral bodies which support these mediation processes. اور یونائٹڈ نیشن سے افیلیٹڈ باڈیز ہیں جو کہ میڈیشن کرواتی ہیں, اور میڈیشن کو انہوں نے باقاعدہ قوانین اور پروسیسز بنائے ہوئے کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پارٹیز آپریٹ کر رہی ہیں, جو بزنسز آپریٹ کر رہے ہیں, وہ آپس میں جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ لکھ سکتے ہیں کہ ایز اے فرسٹ انسٹنس میڈیشن شوڈ بی یوزڈ ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس. اگر میڈیشن ممکن نہ ہو تو پھر کسی اور انسٹرومنٹ کو استعمال کریں. اور میڈیشن کرانے کے لیے there are international bodies which facilitate mediations. انہوں نے اپنے پروسیجر رولز بھی بنائے ہوئے ہیں اور ایسے پروسیسز بھی بنائے ہوئے اور ایسے ایکسپرٹس بھی ہیں جو کہ ان بائسڈ ہیں. سو میڈیشن
کے لیے کس ایجنسی کو رابطہ کیا جائے, انوالو کیا جائے, وہ بھی کانٹریکٹ میں لکھی جا سکتی ہے. کس ملک میں میڈیشن ہے وہ بھی لکھی جا سکتی ہے. میڈیٹرز کی کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کانٹریکٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے اگر ہم نے اس کو زیادہ پرسائز بنانا ہے. میڈیشن کے علاوہ آربیٹریشن is another process which has emerged as a very, very strong option in the last 3-4 decades. Arbitration is more structured process, جو کہ عدالت کی طرح ایک جوڈیشل پروسیس تو نہیں ہے, لیکن ایک آربیٹر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, اور وہ آربیٹر جو ہے وہ اب دونوں پارٹیوں کو, یا دو سے زیادہ اگر پارٹی ڈسپیوٹ ان کو کال کرتا ہے, ان سے ایویڈنس لیتا ہے اور اپنا فیصلہ سناتا ہے, ایسی جیسے عدالت سناتی ہے. لیکن وہ کسی ملک کی عدالت کی طرح اتنا فورسفلی بائنڈنگ نہیں ہوتا جیسے کہ لیگل کورٹ ہوتی ہے جو ملک کا قانون ہوتا ہے. لیکن اب بہت سارے ممالک نے ویریس ایگریمنٹس کے ذریعے آربیٹریشن کے قوانین کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور ایگری کیا ہوا ہے کہ وہ آربیٹریشن کے قوانین کا احترام کریں گے اور صحیح طریقے سے آربیٹریشن کیے ہوئے فیصلوں کا بھی احترام کریں گے. تو یونائٹڈ نیشن نے سجیسٹ کیے ہوئے آربیٹریشن کے قوانین اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت سارے ملکوں نے ان قوانین پہ سائن کیے ہوئے ہیں. تو انٹرنیشنل مارکیٹر کو دیکھنا چاہیے کہ جس ملک میں آپریٹ کر رہا ہے اور جو بھی ملک جو ہیں وہ کنسرن ہیں اس کے, تو وہ ان ممالک آیا وہ سگنیٹری ہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن لاز کے یا نہیں. اگر تو وہ ممالک انٹرنیشنل آربیٹریشن لا جو یونائٹڈ نیشن کے ماتحت ہے اس کے سگنیٹری ہیں, تو وہ اب ان لاز کی امپلیمنٹیشن کی انفورسمنٹ کے پابند ہوں گے اور ان کی عدالتیں بھی اس کا احترام کریں گی کہ اگر صحیح طریقے سے آربیٹریشن کے ذریعے فیصلہ کیا گیا اور فیصلہ کسی کے حق میں ہوا تو اس کی فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ پارٹی اس ملک کی عدالت میں بھی جا سکتی ہے, اور جو سگنیٹری ملک ہے اس آربیٹریشن قوانین کا اس کی عدالتیں پابند ہوگی کہ وہ آربیٹریشن کے ذریعے کیے ہوئے فیصلے کو امپلیمنٹ کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ آربیٹریشن کے لیے کیا ہوا فیصلہ صحیح طریقے سے کیا ہو. جیسے کسی عدالت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی لیگل پروسیڈنگز کریکٹ ہو, نہیں تو اپیل میں وہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جاتا ہے. کہ کسی بھی عدالتی فیصلے کے لیے, ایک فیئر فیصلے کے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدالتی پروسیس بھی صحیح طریقے سے ٹیکنیکی اعتبار سے صحیح ہو. اس طرح آربیٹریشن کا پروسیس بھی ٹیکنیکی اعتبار سے کہ آربیٹر کی اپوائنٹمنٹ ٹیکنیکی اعتبار سے ٹھیک ہو جیسے کہ پارٹیز نے ایگری کی ہوئی ہے, اور پھر وہ جو آربیٹر ہے یا آربیٹرز ہیں وہ جو اپنی پروسیڈنگز کر رہے ہیں وہ بھی اگریڈ اپون رولز اور پروسیجرز کے حوالے سے درست ہوں, اور جو اوارڈ دیں وہ بھی قانون کے دائرے کے حساب سے ٹھیک ہو, سبھی لیگلی بائنڈنگ ہو سکتا ہے. تو اب اکثر ٹرینڈ آیا ہے کیونکہ آربیٹریشن از اے چیپر پروسیس, از اے اسپیڈیئر پروسیس. تو جو انٹرنیشنل سین کے اوپر فرمز آپریٹ کر رہی ہیں, جنہوں نے پارٹنرشپس بنائی ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹس میں, جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹس میں, تو اپنے پارٹنرز کے ساتھ, اپنے جوائنٹ انویسٹرز کے ساتھ, اپنے جن کے ساتھ انہوں نے ٹرانزیکشن کرنی ان کے ساتھ, انہیں جو بھی کانٹریکٹ کریں گے اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ دے آر باؤنڈ ان کیس آف اے ڈسپیوٹ ٹو ریزالو اٹ ایدر تھرو میڈیشن, اور if they fail to resolve through mediation then through arbitration, and only if they fail to come to an agreement through arbitration that a legal issue. ان تین پروسیسز میں جہاں پہ کہ آؤٹ سائڈر پارٹیز انوالو ہوتی ہیں, جیسے جوڈیشل پروسیس میں کورٹس انوالو ہوتی ہیں, آربیٹریشن میں آربیٹر انوالو ہوتے ہیں, میڈیشن میں بھی تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے کہ جو کہ میڈیشن کرواتی ہے. اس کا کام فیصلے سنانا نہیں ہوتا, وہ بلکہ دونوں پارٹیوں کو اکٹھا صلح صفائی کرانا اس کا کام ہوتا ہے. ایک چوتھا طریقہ بھی ہے نیگوسیشنز کا, کہ جہاں پہ تیسری پارٹی کی انوالومنٹ کے بغیر پارٹیز آپس میں نیگوشیٹ کر کے اپنے مسائل کو دور کرنے کی کوشش کرتی. اب جہاں پہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں جیسے WTO ہے جو فیسیلیٹیٹ کراس بارڈر ٹریڈ اینڈ فیسیلیٹیٹ اوپننگ اپ آف مارکیٹ فار فری ٹریڈ, اسی طریقے سے ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو ریگولیٹ کرتی ہیں, انفورس کرتی ہیں, انشور کرتی ہیں.
اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن نے فیسیلیٹیٹنگ قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ملٹی لیٹرل باڈیز بنائی ہوئی ہیں جو نیگوسیشنز میں ہیلپ کرتی ہیں کہ نیگوسیشن کے حوالے سے what should individual parties do and what is the better way to negotiate تاکہ ریزالو. اصل مقصد تو یہ ہے کہ بزنس چلتا رہے. So litigation should be used as a last resort. مارکیٹرز کے پاس اور انٹرنیشنل بزنس میں جو لوگ انوالو ہیں, فرمز انوالو, ان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں, ایسے نیگوسیشن کا آپشن ہے, میڈیشن کا آپشن ہے, آربیٹریشن کا آپشن ہے. اور اگر یہ ایگزاسٹ ہوں تو پھر لٹیگیشن کی طرف جائے, بیکاز لٹیگیشن بائی نیچر از این ایڈورس پروسیس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم از این ایکسپینسو پروپوزیشن. لیکن یہ اب سارے پروسیسز جو ہم نے آپشنز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, یہ ضروری ہے کہ مارکیٹرز اور وہ مینیجر جو انٹرنیشنل بزنس میں انوالو ہیں ان کو سمجھیں پورے طریقے کے ساتھ, اور مختلف ممالک میں جن میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں ان کے قوانین کو, ان کے انوائرمنٹ کو سمجھیں ان پروسیس, ان آپشنز کے حوالے سے, اور پہلے سے طے کر لیں کسی بھی بزنس پارٹنرشپ میں یا بزنس ٹرانزیکشن میں انگیج ہونے سے پہلے جب کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ان چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ شامل کر لیں کہ ان کیس ڈس ایگریمنٹ از دیئر, ان کیس ڈسپیوٹ arises, then how should the parties go about resolving the dispute. تو ڈسپیوٹ کی صورت میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری پارٹی کو ختم کر دیں, بس اس کو اب آپ ڈکلیئر کروا دیں لیگلی کہ وہ اس نے جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور غلط کام کیا, بلکہ اصل اسپرٹ تو یہ ہے کہ اگر اختلافات آ جاتے ہیں تو اس کو فوراً ریزالو کر کے تو آگے بڑھا جائے, تعاون جاری رہے. یہ جو رشتے ہیں رشتے نہ ٹوٹے, دونوں کا نقصان ہوتا ہے اس میں کہ اگر یہ تعلقات ٹوٹ جائے. تو دا اسپرٹ آف ڈسپیوٹ ریزولوشن is not to affect or get other party punished. Well, that should be the last resort. The ideal situation is کہ dispute کو فوراً حل کر کے دونوں تعاون میں بڑھا کر آگے بڑھیں. تو لہذا کانٹریکٹس پہلے سے بنا لی جائے, لکھ لیا جائے کہ in case of disagreements what should be the modus of dispute resolution, کہ dispute resolution کے پہلا آپشن کیا ہو. آئیڈیلی وہ پہلا آپشن نیگوسیشن ہونا چاہیے, اگر وہ فیل ہوں تو میڈیشن ہونا چاہیے, وہ فیل ہوں تو آربیٹریشن, پھر لٹیگیشن. کورٹ میں تو کوئی کسی وقت بھی جا سکتا ہے, میڈیشن یا نیگوسیشن ہو رہی ہوں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ رکاوٹ نہیں کہ کورٹ میں نہ جائے گا, کوئی ایمرجنسی نہ ہو. کورٹ میں تو کسی وقت بھی کوئی جا سکتا ہے, لیکن آپشنز کو رکھ لینے سے کمپلیکسٹی سے, ایکسپینس سے, پرابلم سے, ایشو سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے, اور کسی بھی بزنس جو ہے تعاون کی اصل روح کو بچایا جا سکتا ہے کہ اس میں پارٹیاں اکٹھا کام کرتی رہیں اور وہ اکٹھی پراسپر ہوتی رہیں. لیکن ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے لیگل پرسپیکٹو کے ساتھ, تاکہ کانٹریکٹ میں اس کو صحیح طریقے سے شامل کیا جا سکے. اب کسی بھی ڈسپیوٹ کے اوپر فیصلہ لے لینا اٹ سیلف از اے کمپلیکس پروسیس جو ہم ڈسکس کرتے آئے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. فیصلہ لینے کے بعد, خاص کر ایک کمرشل فیصلہ ہے, کوئی ڈیمیجز کا فیصلہ ہے, کسی طرف سے کوئی پیمنٹ کا فیصلہ ہے عدالت سے لیا جاتا ہے. اب اگلا سٹیپ تو اس کی انفورسمنٹ کا ہے. اصل تو یہ ہے کہ وہ وصول ہو. ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ملک سے فیصلہ لے لیا جائے لیکن ایسٹس اس ملک میں نہ ہوں, تو اب اس کی انفورسمنٹ کیسے ہوں کہ جس کے خلاف فیصلہ لیا جاتا ہے اس کے ایسٹس بھی تو ہونے چاہیے, ورنہ اگر وہ انکار کر دے پیمنٹ کے کرنے سے یا وہ کہے میری کیپیسٹی نہیں ہے, تو دین plaintiff or complainant should have access to the assets of defendant. تو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو ذہن میں رکھ لیا جائے کسی بھی پروسیس سے, خواہ میڈیشن ہے, نیگوسیشن ہے, آربیٹریشن ہے یا لٹیگیشن ہے. ایونچولی ان کمرشل ڈسپیوٹس it will quite often boil down to payments or return of goods and merchandise. But then these payments can be enforced properly if the party against whom a decree has been made also has an assets in the country where the decree has been made. کیونکہ پھر آسان ہو جاتا ہے کہ اس ملک کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے, اس عدالت میں ایسٹس بھی موجود ہیں جس کے اگینسٹ کلیم کیا جا سکتا ہے.
اگر ایسا نہیں ہے پھر اور دشواری آ جاتی ہے کہ اب فیصلہ تو لے لیا, اصل مقصد تو یہ کہ کلیم ہو, پیمنٹ ریسیو کی جا سکے, یا اور بھی کوئی جو ریوارڈ ہے وہ حاصل کیا جا سکے. تو اب اس کے حاصل کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن کا اگلا پروسیس چلتا ہے. اب اسی کی امپلیمنٹیشن کے خاص کر اگر وہ کمرشل ڈسپیوٹ کا فیصلہ ہے اور کمرشل ایوارڈ ہے تو ایسٹس کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ ساری کمپلیکسٹیز ہیں جو کہ ارائیز ہوتی ہیں, ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی, اس سے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ مینیجرز ان کمپلیکسٹیز کو, ان لیگل ایشوز کو سمجھ سکیں صحیح طریقے کے ساتھ, اور وہ کسی ٹرانزیکشن میں یا بزنس میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو پراپرلی سیف گارڈ کر سکیں, پروٹیکٹ کر سکیں. کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے it's quite likely they will run into serious problems. پھر اس سے نکلنا صحیح طریقے کے ساتھ بہت ایکسپینسو ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا, تو کافی دشواریاں ہو سکتی ہیں, کافی لاسز ہو سکتے ہیں. اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے, وہ ہے ایکسچینج ریٹ. جس طریقے سے ہم نے لیگل انوائرمنٹ کی بات کی, ایز سون ایز مینیجر آر آپریٹنگ سائملٹینیسلی ان مور دین ون کنٹری, then they have to understand that the complexities arise کہ دونوں ملک کے قوانین میں وہ ایک ہی وقت میں آپریٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب مینیجرز دو ملکوں میں سائملٹینیسلی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو perhaps they have to produce goods in one country and they have to sell those goods in a currency of another country in another market, and perhaps they have to repatriate the revenues and the profits back. جب وہ ایسا کریں گے تو اس میں اب ایشو آ جاتا ہے ایکسچینج ریٹس کا, کیونکہ انہوں نے ایک ملک کی کرنسی سے, اگر ہم پاکستان سے کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپ میں, تو یورپ میں تو کرنسی ہے یورو اور پاکستان میں ہے روپیہ. تو جب ہم چیز کو بنا رہے ہیں تو اس کی تنخواہیں تو روپے میں دے رہے ہیں, اس کے را مٹیریلز کو اکثر حالات میں روپے میں پرچیز کرتے ہیں ہم, یا باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو کسی اور ملک کی کرنسی میں ہم پیمنٹ کر کے امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے چیز بنا لی, اب جب ہم اس کو بیچیں گے یورپ میں تو کوائٹ لائکلی کہ خریدنے والا یورو میں خریدے, اور کئی بار یہ ٹرانزیکشن جو ہیں یہ کئی مہینے لے لیتی ہیں. آرڈر آنے کے بعد چیز بنا کے ڈلیور کرنے میں, پیمنٹس لینے میں لمبا عرصہ گزر جاتا ہے. اگر وہ سیل بیسس کے اوپر ہو کہ خریدنے والا چیز بیچ کے پیسے ادا کریں یا آفٹر سم ٹائم وہ ادا کرے تو اور بھی پیریڈ بڑھ سکتا ہے. اور ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ملکوں میں انٹرنیشنلی ایکسچینج ریٹ تو بڑی تیزی سے بدل سکتے ہیں. سو مینیجرز نیڈ ٹو بی اویئر آف دس ایشو ایز ویل ایز دے ہیو ٹو بی اویئر آف دا ایشو آف لیگل انوائرمنٹ. ایکسچینج ریٹس فرق ہو سکتے ہیں ٹو اسٹارٹ وتھ, جیسے لیگل سسٹمز فرق ہو سکتے ہیں ملکوں میں. کئی ملکوں میں ایک فری ایکسچینج ریٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کرتی, مارکیٹس جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں ایکسچینج ریٹس کو. اس کے اپنے فائدے نقصان ہیں. جو فری ایکسچینج ریٹ ہے دیٹ پرہیپس از اے بیٹر ریپرزینٹیشن آف دی اکانومی آف دا کنٹری ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. صلاح نہیں کرنی پڑتی کہ اسے پتا ہے کہ جو بھی ایکسچینج ریٹ ہوگا کسی ملک کی کرنسی کا دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ وہ ریپرزینٹیٹیو ہوگا اس ملک کے اکنامک کے حالات میں. لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ اگر فری ایکسچینج ریٹ ہے, فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہے, وہ تو کسی وقت بھی بدل سکتا ہے. مارکیٹ کے حالات بدلیں, جیسے سپلائی ڈیمانڈ ڈیٹرمنز ایکسچینج ریٹ, دین ایکسچینج ریٹ کین چینج اینی ٹائم. سو اگر آج مجھے آرڈر ملا ہے اور میں 3 مہینے بعد بنا کے ڈلیور کروں گا اور 3 مہینے بعد پھر ڈلیوری کے پیمنٹ آئے گی, تو 6 مہینے میں ایکسچینج ریٹ تو چینج ہو سکتا ہے. اگر تو ڈومیسٹک کرنسی اپریشیٹ کر گئی اس فورن کرنسی میں اور آپ کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ فورن کرنسی میں ہوئی ہے, پھر تو پروفٹ کو ریپیٹریٹ کرنے سے آپ تو منافع کم ملے گا, ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. اور اگر اسے الٹ ہو جاتا ہے کہ ڈومیسٹک کرنسی جو ہے وہ ویلیو میں اوور دا 6 months کم ہو جاتی ہے اور فورن کرنسی اپریشیٹ کر جاتی ہے اور آرڈر جو تھا وہ فورن کرنسی میں تھا, تو تب ریپیٹریشن میں پروفٹ ہو سکتا ہے. تو اٹ کین گو ایدر وے. سو دیر آر امپلیکیشنس.
Free exchange rate on one side is a true representation of an economy, but on the other side, it can fluctuate as market forces change. Hence, international marketers have to be informed about the various factors which affect exchange rates, تاکہ وہ اس کو preempt کر سکیں. کئی ملکوں میں ایکسچینج ریٹ از فکسڈ اگینسٹ سرٹن ادر کرنسیز آف دی ورلڈ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کئی ممالک میں ایکسچینج ریٹ فکس ہیں ویزا وی US ڈالر. آج کے ٹائم میں ہانگ کانگ کا ایکسچینج ریٹ از فکس اگینسٹ US ڈالر. اسی طرح سنگاپور کا ایکسچینج ریٹ از فکس ویزا وی برونائی ڈالر. ایک برونائی ڈالر ایک سنگاپور ڈالر کے برابر ہے. اور کئی ممالک ہیں جنہوں نے امریکی ڈالر کے اگینسٹ اپنی کرنسی کو فکس کر دیا ہوا ہے. اب فکس ایکسچینج ریٹ میں فائدہ کیا ہے کہ جو ایکسپورٹر ہے اس کو پتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ از گوئنگ ٹو ریمین فکسڈ, تو وہ اس ٹینشن سے فارغ ہے کہ کل کو یہ بدل جائے گا, تو وہ اپنی ساری توجہ کر سکتا ہے اپنے بزنس ٹرانزیکشن کی طرف. سو فکس ایکسچینج ریٹ فیسیلیٹیٹس ٹریڈ, بٹ دین آفن اٹ از ناٹ اے ٹرو ریپرزینٹیشن آف کنٹریز اکانومی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک ملک کے اکنامک حالات اچھے نہیں ہوتے, انفلیشن زیادہ ہوتی ہے یا کسی اور وجہ سے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے, مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ جو فکس ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مینج کر سکے. ہینس وی سی ڈی ویلویشنز, اینڈ دوز ڈی ویلویشنز کین بی میجر ڈی ویلویشنز. سو فکس ایکسچینج ریٹ often is not a true representation of the state of economy of a country, while it might facilitate trade so long as it remains fixed. تو دونوں کے اپنے pros and cons ہیں. اب marketers کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ how a floating exchange rate would work in a certain country and how a fixed rate regime will remain stable, to what extent it's going to remain stable in a certain other country. اکثر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں نہ تو وہ فکس ہے نہ وہ فلوٹنگ ہے بلکہ مینجڈ ایکسچینج ریٹ ہے. دیٹ از دا سچویشن پریویلنگ ٹوڈے ان موسٹ آف دا کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ. تو ایک بینڈ کے اندر تو اس کو فریلی فلکچویٹ ہونے دیتے ہیں. اگر اس بینڈ سے ڈومیسٹک کرنسی کی قیمت کم ہونے لگے یا اس بینڈ سے زیادہ ہونے لگے, دین دا اسٹیٹ بینکس اینڈ دا گورنمنٹس انٹروین اینڈ تھرو ویریس میئر دے وانٹ ٹو برنگ بیک دی ایکسچینج ریٹ آف دیئر کرنسی ود ان دی decided band. So within the band, the currencies can fluctuate, but if they tend to move across those bands, then the state banks of those countries or the governments of those countries may take steps to bring the currency back into that band. کیونکہ ایکسچینج ریٹس بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں, بڑے کروشل ہوتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے, اور گورنمنٹس اور ممالک نہیں چاہتے کہ ان کے ایکسچینج ریٹ بہت زیادہ انپریڈکٹیبلی فلکچویٹ کریں یا کسی ایک ڈائریکشن میں بہت زیادہ موو کریں. اگر کسی کنٹری کا کرنسی کا اپنی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے تو اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تو مہنگی ہو جائیں گی ورلڈ مارکیٹس میں. The cost of producing goods relative to international countries اور ادر مارکیٹس وہ تو بڑھ جائیں گی. تو ممالک عام حالات میں نہیں چاہیں گے کہ ان کی کرنسیز جو ہیں وہ اپریشیٹ زیادہ ہو جائے ضرورت سے زیادہ. اسی طریقے سے کرنسیز کا بہت زیادہ گرنا تیزی کے ساتھ وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا, خاص کر کے ایسے ممالک کے لیے جو کہ ایسی گڈس بنا رہے ہیں which are not really elastic to demand. جیسے ہمارے ملک میں ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا کہ کئی بار ہم نے ایکسچینج ریٹ کو کم ہوتے دیکھا ہے, یا جب کنٹرول ایکسچینج ریجیم تھی تو ایکسچینج ریٹ کو کم کیا گیا لیکن اسے ایکسپورٹس نہیں بڑھی, اس لیے کہ جو گڈس ایکسپورٹ کرتے تھے وہ ان کی جو پرائس الاسٹیسٹی جو ڈیمانڈ ہے وہ نہیں تھی. سو ایکسچینج ریٹس افیکٹ آر مارکیٹنگ ڈیسیژنز بیکاز دے افیکٹ ڈیمانڈ آف پروڈکٹس ان ہوم اینڈ ابراڈ. اگر ایکسچینج ریٹ ویری کریں گے تو ان کی کاسٹ ویری ہو جائیں گی. اگر کوئی فارنر ہے وہ اپنے ملک میں ہمارے پروڈکٹس کو امپورٹ کرتے ہیں اور اگر ان کی کرنسی جو ہے روپے کے مقابلے میں قیمت میں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو دے مے امپورٹ آر تھنگس مور چیپلی, تو ان کو کاسٹ کم پڑے گی. اگر ان کی کرنسی ڈیپریشیٹ کر جاتی ہے روپے کے مقابلے میں تو اب پاکستان سے ان کو چیزیں امپورٹ کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے اگر وہ پاکستانی روپی میں چیزوں کو پرچیز کر رہے ہیں.
سو ایکسچینج ریٹ سے کاسٹ میں اور پرائسز میں فرق پڑتا ہے, اینڈ ہینس مارکیٹر میں نیڈ ٹو چینج دی پرائسز آف دی پروڈکٹس. سو ایکسچینج ریٹ کی ویریشن سے ڈیمانڈ میں فرق پڑ سکتی ہے, چیزوں کی کاسٹ میں فرق پڑ سکتا ہے, ہینس مارکیٹرز میں نیڈ ٹو چینج دی پرائسز. ایکسچینج ریٹ کے فرق ہونے سے پروڈکشن ڈیسیژنز بھی چینج ہو سکتے ہیں, کیونکہ کاسٹ آف پروڈیوسنگ گوڈس ان سرٹن کنٹریز میں چینج. جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ناؤ ایوری بزنس از بیسیکلی آپریٹنگ انٹرنیشنل ارینا, تو کسی بھی بزنس کی آپریٹنگ کاسٹ جو ہیں وہ اہم ہو جاتی ہیں ویزا وی ریلیٹو ٹو ادر مارکیٹس. اگر کپڑا بن رہا ہے ریڈی میڈ گارمنٹس فیکٹری میں ہمارے ملک میں, تو کیا کاسٹ آ رہی ہے ہمارے ملک میں اس چیز کو بنانے میں ریلیٹو ٹو ادر کمپیٹیٹر کنٹریز از گوئنگ ٹو افیکٹ the business prospects of that ready-made garment manufacturer and exporter in Pakistan. So exchange rates are important determinant of that cost. اگر ہمارے ملک کی کرنسی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھتی جائے گی ریلیٹو ٹو ادر فارن مارکیٹس. اگر روپے کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے اور امپورٹ کمپوننٹ اتنا زیادہ نہیں ہے پروڈکٹ کو بنانے میں, تو اس کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوتی جائے گی کمپیئر ٹو ادر مارکیٹس ویئر دا کرنسیز آر اپریشیٹنگ. سو ایکسچینج ریٹ ویریشن دین ریکوائر پروڈکشن ریلیٹڈ ڈیسیژنز ٹو بی میڈ. ایکسچینج ریٹس آلسو افیکٹ آر فائنینشیل ڈیسیژنز. اگر فنڈس کو سورس کرنا ہے, کو لون لینا ہے, اور ایک بزنس سائملٹینیسلی کئی مارکیٹس میں آپریٹ کر رہا ہے, تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ مارکیٹ ایک سے یا دوسری سے یا تیسری سے جن میں آپریٹ وہ کر رہا ہے وہ قرضہ حاصل کر سکے, اور قرضہ حاصل کر کے اس کو عرصے کے بعد واپس کرنا ہے ایز پارٹ آف دی ایگریمنٹ. تو اس کو اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ قرضہ کس کرنسی میں حاصل کرے, اور جب اس کو واپس کرنا ہوگا تو اس کرنسی کا کیا اینٹیسپیٹڈ, کیا پروجیکٹڈ ریٹ ہے. اگر تو جب قرضہ واپس کرنے کے وقت کرنسی کا ریٹ بڑھ چکا ہوا ہے, اب تو ڈبل کاسٹ ہو گئی. ایک تو انٹرسٹ پے کیا, اور جب واپس کرتے وقت اس کرنسی کی قیمت بڑھ گئی تو اس کے الگ کاسٹ آ گئی. تو بوروئنگ کے حساب سے ایک بہتر ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ جس کرنسی میں بوروئنگ کی گئی اور پھر کسی اور کرنسی میں کنورٹ کر کے استعمال کی گئی, جیسے کہ اکثر ہوتا ہے انٹرنیشنل بزنس میں, انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں, تو اگر فیوچر میں اس کرنسی کی قیمت کم ہو گئی تو اب کنورٹ کر کے لون کو پے کرنے کے لیے کم قیمت ادا کرنی پڑے. So it's very crucial for sourcing of funds in international markets to see how exchange rates may fluctuate over time, especially at the time of repayment. Exchange rate کا تو فرق ہے یہ کراس بارڈر ریمیٹنسز میں, کہ جب پروفٹس کو ریمٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ایک کرنسی سے دوسری کرنسی میں کنورٹ کیا جاتا ہے. ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو فورن کنٹری کے جس میں کہ سیل کی گئی اور ریونیو حاصل کیا گیا وہ بھی بڑھ گیا, اب جب پروفٹ کو ریپیٹریٹ کریں گے ہوم کرنسی میں تو ایک تو منافع ویسے بزنس میں تھا اور دوسرا منافع آ جائے گا کیونکہ ایکسچینج ریٹ میں وہ کرنسی اپریشیٹ ہوگی, تو کنورٹ کرنے سے ڈومیسٹک کرنسی زیادہ مل جائے گی. اور اگر اسے الٹ ہو جاتا ہے کہ جو فورن مارکیٹ جس میں کہ بزنس کیا گیا اس کا بزنس کرتے کے دوران ایکسچینج ریٹ کم ہو گیا, اب جب ڈومیسٹک کرنسی میں اس کو کنورٹ کریں گے تو پروفٹ کم ہو جائے گا, یہ ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. کمپنیوں نے بہت بہت نقصان بھی اٹھایا ہے اس میں, بہت بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے. مڈ 90s میں فار ایسٹ میں کرنسی کرائسس آئی, اکنامک کرائسس آئی, جس سے ان کی کئی ملکوں کی جو کرنسیز تھی وہ بہت زیادہ ویلیو میں گر گئی کمپیئرڈ ود US ڈالر اینڈ یورپین کرنسیز. سو بہت سارے یورپین ممالک کی فرموں نے, امریکہ کی فرموں نے ان ممالک میں انویسٹمنٹس کی, بہت بڑی انویسٹمنٹس کی. لیکن جب انویسٹمنٹ آپ کر دیتے ہیں, جب آپ بزنس کی ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں, وہ تو اس ملک کی ڈومیسٹک کرنسی میں ہوگی. تو جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے بیک ان یور ہوم کنٹری بیلنس شیٹس اینڈ انکم اسٹیٹمنٹس, تو وہ تو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے ہوں گی. اگر جس ملک میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, انویسٹمنٹ کے بعد اس کی کرنسی آدھی رہ گئی ہے, اب آپ اس کو
اپنے ملک کی بیلنس شیٹ میں ہوم کنٹری کی انکم اسٹیٹمنٹ ٹرانسلیٹ کریں گے, وہ تو آپ کی انویسٹمنٹ آدھی رہے گی, وہ تو نقصان ہو گیا. Hence it will reflect very, very poorly, and it did reflect very poorly in their balance sheet income statements. If the country in which you have started your business and done investment, and after doing the investment, the domestic currency of that country depreciates. اسی طریقے سے رپورٹنگ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ہر سال جو انٹرنیشنل فرمز ہیں, ملٹی نیشنل فرمز ہیں, وہ اپنے اکاؤنٹس کو اپنی ہوم کنٹری کے اکاؤنٹس میں کنورٹ کرتی ہیں. وہ دنیا کے جتنے بھی ممالک میں آپریشن کر رہی ہیں, وہاں سے انکم اسٹیٹمنٹس اور بیلنس شیٹس جو ہیں وہ ایکسچینج ریٹ کے ذریعے ٹرانسلیٹ کر کے تو اپنی ڈومیسٹک کرنسی میں اپنی کنسالیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ میں لکھتے ہیں. اینڈ دیٹ از افیکٹڈ بائی دی ایکسچینج ریٹ. جس وقت وہ ٹرانسلیشن کی جائے, وہ کنورژن کی جائے ٹو انکلوڈ اینڈ کنسالیڈیٹ ان دیئر ہوم کنٹری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. سو ایکسچینج ریٹ پروفیٹیبلٹی کو افیکٹ کرتا ہے, فائنینشیل ڈیسیژنس کو افیکٹ کرتا ہے, پروڈکشن ڈیسیژنس کو افیکٹ کرتا ہے, مارکیٹنگ ڈیسیژن کو افیکٹ کرتا ہے. اینڈ مارکیٹرز ریئلی نیڈ ٹو بی ویری ویری اویئر آف ہاؤ دی ایکسچینج ریٹس would fluctuate as they operate in international market. So ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان ویریبلز پہ نظر رکھیں جو ایکسچینج ریٹس کو افیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ اگر ان ویریبلز میں چینجز وہ دیکھیں تو اس سے وہ کیلکولیٹ کرنے کے قابل ہوں کہ اب ان کا ایکسچینج ریٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سم آف دا کی ویریبلس ان دا انوائرمنٹ دیٹ افیکٹ ایکسچینج ریٹس, جو کہ مارکیٹر کے لیے, انٹرنیشنل مارکیٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرے, اور ہاؤ دیز ویریبلس اور چینجز ان دوز ویریبلز افیکٹ ایکسچینج ریٹس, اس کا اسے پتا ہونا چاہیے. ایک چیز تو جو بہت افیکٹ کرتی ہے ایکسچینج ریٹ کو, کیپٹل کنٹرولز ہیں. ہم نے دیکھا کہ جس ملک میں فورن کرنسی کے اوپر کنٹرولز لگائے گئے ہیں تو فورن کرنسی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے بائی ورچو آف دوز کنٹرولز. ہسٹوریکلی ہمارے ملک میں بھی مختلف اوقات میں کنٹرول یا ریسٹرکشنز لگائی گئی ان ہولڈنگ اینڈ ٹریڈنگ فورن کرنسیز, اسپیشلی important foreign currencies like US dollars and British pound and Japanese yen and other major currencies of the world. تو جب بھی ریسٹرکشن لگتی ہے, کوئی کنٹرول لگتا ہے, تو اس فورن کرنسی جس پہ کنٹرول لگتا ہے ڈومیسٹک مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اس کا ایکسچینج ریٹ بڑھ جاتا ہے. ایکسچینج ریٹ spreads is another variable which affects exchange rate. spread جو ہوتا ہے وہ بائنگ اینڈ سیلنگ کے ریٹ میں فرق ہوتا ہے. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کرنسی کے بائنگ اور سیلنگ میں جو منی چینجر ہیں بہت کم فرق ہوتا ہے, کئی بار وہ فرق زیادہ ہوتا ہے. اگر فرق کم ہوتا ہے تو اب ان کے پاس بارگیننگ کم ہوتی ہے ان بائنگ اینڈ سیلنگ دیٹ کرنسی. اگر اسپریڈ بہت زیادہ ہے تو جو منی چینجرز ہیں, جو فائنینشیل فرمز ہیں, ان کے پاس کافی روم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بائنگ اینڈ سیلنگ پرائس کو چینج کر سکیں. ایکسچینج ریٹ کین ویری. Balance of payment statistics is an important indicator, is an early indicator of any country's exchange rates. اگر کسی ملک کی اپنی تجارت میں جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے, وہ خسارہ ہے, یعنی ملک میں جو امپورٹس ہو رہی ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, then this balance of payment deficit over the time will pressurize domestic currency to devalue. اور وہ ممالک جن کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں امپورٹ سے, سو سرپلس ہے, دا سرپلس اوور ٹائم از گوئنگ ٹو انفلوئنس اینڈ افیکٹ دیئر کرنسیز ٹو اپریشیٹ ان ویلو. سو بیلنس آف پیمنٹ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں مینیجرس کو ٹو ایسٹیمیٹ اینی فیوچر موومنٹ ان ایکسچینج ریٹس. فارن ایکسچینج ریزرو از اندر امپورٹنٹ پیرامیٹر وچ مارکیٹرز ریئلی نیڈ ٹو ایوالویٹ اباؤٹ آل دا فارن مارکیٹس دے وانٹ ٹو آپریٹ ان. جس ملک کے پاس ہیلدی ریزروز ہیں, اس کی اکنامک اسٹرینتھ ہے, اب وہ شارٹ ٹرم مارکیٹ میں چینجز کی وجہ سے زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا اس کی ایکسچینج ریٹ. لیکن جن ملکوں کے پاس یہ ریزرو پوزیشن بڑی ویک ہوتی ہے, اب ان کی کرنسیز بڑی ولنریبل ہوتی ہیں اینڈ دے آر مور پرون ٹو اسپیکولیٹو اٹیکس. تو سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور فلکچویشن زیادہ ہو سکتی ہے. اکنامک گروتھ از این اندر امپورٹنٹ فیکٹر, لیکن گروتھ کی ڈائریکشن دیکھنی پڑتی ہے. گروتھ تھرو ایکسپورٹ پروموشن اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن. اس گروتھ کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ امپورٹس بڑھیں گی یا ایکسپورٹس بڑھیں گی. اگر گروتھ میں نیٹ امپورٹس بڑھتی ہیں تو دیر ول بی پریشر آن ڈومیسٹک کرنسی ٹو ڈیویلیو. سو ڈائریکشن آف اکنامک گروتھ
has to be really seen, whether it's going to increase imports or it's going to increase exports. For a marketer to judge کہ foreign currency اس ملک کی کس طرف جائے گی. Government spending is another important area. اب گورنمنٹ اکثر بورو کر کے اسپینڈ کرتی ہیں, جب وہ اسپینڈ کرتی ہیں تو ڈومیسٹک کرنسی کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے, تو منی سپلائی بڑھ جاتی ہے. تو ایکسچینج ریٹ آر ڈیٹرمنڈ بائی اویلیبلٹی آف ون کرنسی اور سپلائی آف ون کرنسی ویزا وی سپلائی اور ڈیمانڈ آف ادر کرنسی. سو گورنمنٹ کی اسپینڈنگ سے منی سپلائی اگر بڑھ جاتی ہے تو ڈومیسٹک کرنسی پہ پریشر ہوگا کہ وہ ایکسچینج ریٹ میں کم ہو. ریلیٹو انفلیشن ریٹ اینڈ ریلیٹو انٹرسٹ ریٹس بٹوین ون کنٹری اینڈ ادر کنٹری امپورٹنٹ انڈیکیٹر. جس ملک میں انفلیشن زیادہ ہوگی یا اس کے انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوں گے کسی دوسرے ملک سے, تو جس کے زیادہ ہوں گے اس کی کرنسی پہ پریشر ہوگا کہ وہ ڈی ویلیو ہو. منی سپلائی گروتھ, جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا, جیسے منی سپلائی بڑھے گی آپ کی کرنسی کی, تو اس کا ایکسچینج ریٹ کم ہونے کے چانسز ہیں. ٹرینڈز ان ایکسچینج ریٹ موومنٹس, ہم ٹرینڈ پہ چلتے ہیں. اگر تو ایکسچینج ریٹ کسی کرنسی کے اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں تو لوگ اس میں اس کرنسی کو زیادہ زیادہ خریدیں گے اور ہینس اس کی بائنگ بڑھے گی, تو ٹرینڈ ول کنٹینیو. اگر ٹرینڈ یہ ہے کہ پیپل آر سیلنگ سم کرنسی, تو وہ ٹرینڈ ول کنٹینیو فار سم ٹائم ایٹ لیسٹ. سو یہ ٹرینڈ بھی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان شارٹ رن ایکسچینج ریٹ کی کیا ڈائریکشن ہوگی. کانفیڈینس ان کرنسی, اسپیشلی ون کرنسی بیکم سیف ہیون. کئی بار کرائسس ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, دین انویسٹر ٹینڈ ٹو پٹ دیئر انویسٹمنٹ انٹو سرٹن سیف کرنسیز, تو ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, ان کے ایکسچینج ریٹ بڑھ جاتے ہیں. Then there can be numerous technical factors, جیسے کوئی statistics آنے ہوئے ہیں, یا seasonal factors ہوتے ہیں کہ کسی سیزن, کسی سال کے کسی وقت میں کسی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. جیسے کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فرمیں ہیں جنہوں نے بورنگ کی ہوتی ہے, وہ سال کے اینڈ کے اوپر انہوں نے اپنے انٹرسٹ کی یا ری پیمنٹس کی قسطیں دینی ہوتی ہیں, تو فورن کرنسیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو ایسے سیزنل فیکٹر سے بھی ایکسچینج ریٹ افیکٹ ہوتے ہیں. اینڈ these are some of the important factors, not an exhaustive list. But when managers are operating in international markets, exchange rate is very important to predict because that affects all facets of business decisions. اب مینیجرز کے ضروری ہے کہ وہ امپورٹنٹ ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کریں جن مارکیٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں, اور وہ ویریبل کیسے ایکسچینج ریٹ کو افیکٹ کریں گے, اس ریلیشن شپ کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں. اینڈ دے مسٹ ڈیولپ اے کیپیسٹی ٹو پرڈکٹ موومنٹس ان ایکسچینج ریٹ ایز ایکوریٹلی ایز پاسبل. اگر وہ نہیں کریں گے, they will not be able to make correct decisions in international markets. Thank you for being with us today. Allah Hafiz.